औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़हर नियाज़ और आज है 27 मार्च। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया। मौला करीम हमारे आज के दिन को गुज़श्ता कल से अच्छा कर देना और हमारे आने वाले दिनों को आज से और भी अच्छा कर देना और हमें मुआफ़ फरमा देना। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। प्रोग्राम सुनते हैं आज तारीख़ के आईने में। तसव्वुर कीजिए रात का पिछला पहर है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा है और एक कमरे में मध्यम सी रोशनी के सामने एक शख्स बैठा है। एक बहुत ही पुरस्कार सा मंजर है। बिल्कुल। और उसके सामने एक किताब की 500 कॉपियां रखी हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, मतलब ये एक ऐसी तहरीर है जो उस शख्स को सीधा तख्तेदार तक पहुंचा सकती है। यानी उसे बगावत के जुर्म में सीधा फांसी दिलवाई जा सकती है। जी हाँ। और उसका सबसे करीबी दोस्त उसके सामने खड़ा ज़ारो कतार रो रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि खुदारा इन किताबों को जला दो, अपनी जान खतरे में मत डालो। लेकिन वो शख्स इनकार कर देता है ना? बिल्कुल इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरी जान जाने से लाखों लोगों की जान बच सकती है तो मुझे मंजूर है। वाह, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला है। तो हम जिस तारीख की बात कर रहे हैं वो कोई आम दिन नहीं है। आज हम 27 मार्च के हवाले से एक इंतहाई तफसीली जायजा ले रहे हैं। हमारे पास ज़राए के तौर पर उर्दू और अंग्रेज़ी विकिपीडिया के 27 मार्च के सफ़हात और बरसगीर की तारीख बदलने वाली शख्सियत सर सैयद अहमद खान के सफ़हात मौजूद हैं। सही, बहुत ही दिलचस्प मवाद है। तो चलें इस बात की तह तक पहुँचते हैं कि तारीख के एक ही दिन में बज़ाहिर बेमाने तबई हादसात और इंसानी और तहजीबी इनकलाबात की कड़ियाँ आपस में कैसे मिलती हैं। ये वाकई एक बहुत ताकतवर मंजर है जो आपने खींचा। और देखें, जब हम 27 मार्च की तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। वो कैसा पैटर्न? ये दिन हमें दिखाता है कि जब चीजें आपस में टकराती हैं, चाहे वो जमीन के नीचे मौजूद चट्टानें हों, फिजा में उड़ते हुए जहाज हों या फिर माशरे में पनपते हुए नजरियात हों, तो उनके नतीजे में जो अरताश पैदा होता है वो दहाइयों बल्कि बसा औकात सदियों तक महसूस किया जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इन टकराव की बात करें तो फराम करदा ज़राए के मुताबिक 27 मार्च की तारीख में तबी हादसात का एक बहुत हौलनाक रिकॉर्ड मौजूद है। जी, बहुत बड़े हादसात हुए हैं उस दिन। मैं अंग्रेजी विकिपीडिया का मुतालिया कर रहा था तो पता चला कि 27 मार्च 1964 को शुमाली अमेरिका की तारीख का सबसे ताकतवर ज़लज़ला अलास्का में आया। उसे गुड फ्राइडे ज़लज़ला कहते हैं। ओह, इसकी शिद्दत तो बहुत ज्यादा थी। हाँ, शिद्दत 9.2 थी, जो कि मतलब नाकाबिले यकीन है। इसमें 125 अफराद हलाक हुए। मैं ये सोच रहा था कि ये ज़लज़ले अचानक क्यों इतनी बड़ी तबाही मचाते हैं। देखें, अलास्का का ये ज़लज़ला महज चंद सेकंड्स का वाक़या नहीं था। ज़मीन की अंदरूनी परतें, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो सैकड़ों सालों से एक दूसरे के खिलाफ दबाव बना रही थीं। यानी वो खामोशी से अंदर ही अंदर पक रही थी। बिल्कुल, वो खामोशी से एक दूसरे से रगड़ खा रही थीं। और फिर 27 मार्च 1964 को वो दबाव अपनी हद पार कर गया। एक झटका लगा और सदियों की जमाशुदा तवनाई चंद सेकंड्स में बाहर आ गई। एक अंधी बेरहम तबी ताकत। जी हाँ, जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं था। ये ज़लज़ला हमें बताता है कि सतह के नीचे पकने वाला लावा जब बाहर आता है तो क्या होता है। और बज़ाहिर ऐसा ही एक और हौलनाक हादसा उसके कुछ साल बाद 27 मार्च 1977 को पेश आया। हवाबाजी की तारीख का सबसे बड़ा सान्या। आप टेनेराइफ एयरपोर्ट वाले हादसे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कैनरी जज़ायर के टेनेराइफ एयरपोर्ट पर शदीद धुंध थी। हद निगाह इतनी कम थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उस धुंध में रनवे पर 2 बोइंग 747 मुसाफिर तैयारे आपस में टकरा गए। बहुत ही खौफनाक सान्या था। लेकिन जब मैं इन ज़राया को पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ ने बहुत उलझा दिया। मैंने अंग्रेजी विकिपीडिया पर देखा तो वहां लिखा है कि इस हादसे में 583 अफराद हलाक हुए। सही। लेकिन फिर मैंने उर्दू विकिपीडिया का 27 मार्च का सफ़ा खोला तो वहां हिलाकतों की तादाद 852 लिखी हुई थी। मतलब एक ही आलमी वाक़या, एक ही तारीख, लेकिन आदाद व शुमार में इतना बड़ा फ़र्क, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि हक़ाइक़ अक्सर इतने ठोस नहीं होते जितना हम समझते हैं। अच्छा, वो कैसे? तारीख लिखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे टेनरिफ एयरपोर्ट की उस शदीद धुंध में कुछ देखने की कोशिश करना।
مختلف زبانوں کے ذرائع اکثر مختلف ابتدائی رپورٹس، ہلاکتوں کی تعریفوں یا محض ترجمے اور ترسیل کی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی انگریزی ویکیپیڈیا شاید صرف مسافروں کی بات کر رہا ہو؟ ہاں، اور اردو ویکیپیڈیا نے شاید کسی اور پرانی رپورٹ کا حوالہ دے دیا ہو جس میں گراؤنڈ سٹاف یا زخمیوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہو۔ لیکن یہ تضاد بذات خود ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ اس طرح کہ زلزلے یا طیاروں کے حادثے تو بے معنی اور بے مقصد تباہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ایسے ہی زلزلے آتے ہیں، ایسی ہی دھن چھاتی ہے، لیکن ان کے پیچھے انسانوں کے ارادے اور نظریات ہوتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور کینریف کے اس معلوماتی تضاد کی طرح ان تاریخی زلزلوں کے بارے میں بھی ہر قوم اپنا ایک الگ بیانیہ، اپنا ایک الگ سچ لکھتی ہے، اور اسی نقطے سے ہم برِ صغیر کے اس سب سے بڑے نظریاتی زلزلے کی طرف آتے ہیں جو 1857 کی جنگ آزادی کی صورت میں آیا تھا۔ اوہ، تو اب ہم اس شخص کی طرف آ رہے ہیں جس کا میں نے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا، سر سید احمد خان۔ بالکل، 27 مارچ ان کا یوم وفات بھی ہے۔ جی، 1898 میں اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ میں ذرائع میں ان کی ابتدائی زندگی اور 1857 کے کردار کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ یہ تو واضح ہے کہ غدر کے دوران انہوں نے بجنور میں کئی انگریز خاندانوں کی جانیں بچائیں۔ جی ہاں، اپنی جان خطرے میں ڈال کر۔ لیکن اس کے فوراً بعد وہ ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف وہ انگریزوں کی جانیں بچا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسباب بغاوت ہند نامی کتاب لکھتے ہیں جو ان کی اپنی جان لے سکتی تھی۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا جس نے برطانوی حکومت کو اتنا مشتعل کر دیا؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کی برطانوی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں کا ماننا تھا کہ یہ ساری بغاوت دراصل مسلمانوں کی ایک سازش تھی تاکہ وہ مغلیہ سلطنت کو دوبارہ تخت پر بٹھا سکیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے تھے؟ بالکل، وہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا اور فطری دشمن سمجھنے لگے تھے۔ سر سید نے اس کتاب میں اس پورے برطانوی بیانیے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور وہ بھی منطقی انداز میں؟ جی، انہوں نے نہایت منطقی انداز میں دلائل دیے کہ اس بغاوت کے ذمہ دار مسلمان نہیں بلکہ خود برطانوی حکومت کی وہ پالیسیاں تھیں جنہوں نے مقامی لوگوں کو اپنے ہی ملک کے فیصلوں سے باہر کر دیا تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سیدھا حکمرانوں کو ان کی غلطیاں گنانا شروع کر دیں۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ٹینرائف کی اس گہری دھند میں بغیر کسی ریڈار کے طیارہ اڑانا۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے یہ، ہے نا؟ مطلب ایک غلط موڑ، ایک غلط لفظ اور سر سید کو غداری کے الزام میں توپ کے آگے باندھ کر اڑایا جا سکتا تھا۔ اور اسی لیے ان کے دوست رائے شنکر داس ان کے سامنے رو رہے تھے کہ ان 500 کاپیوں کو جلا دو، لیکن انہوں نے نہیں جلائیں، بلکہ سر سید نے وہ کتابیں سیدھی برٹش پارلیمنٹ کو بھیج دیں۔ میں نے پڑھا کہ لارڈ کیننگ کے دربار میں فارن سیکرٹری مسٹر سسل بیڈن نے اس کتاب پر شدید غصے کا اظہار کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کتاب نے واقعی کوئی عملی تبدیلی پیدا کی یا یہ صرف ایک جذباتی قدم تھا؟ دیکھیے، یہ قطعی طور پر جذباتی قدم نہیں تھا۔ سر سید نے اس کتاب کے ذریعے ایک میکانزم، ایک وجہ اور معلول کا تعلق واضح کیا، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ۔ بالکل۔ انہوں نے برطانوی حکومت کو سمجھایا کہ جب حکمران اور رعایا کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا، جب مقامی لوگوں کو قانون سازی یا لیجسلیٹو کونسل میں شامل نہیں کیا جاتا، تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مسٹر بیڈن کا غصہ اس لیے تھا کہ کوئی انہیں آئینہ دکھا رہا تھا۔ جی، مسٹر بیڈن کا غصہ اس لیے تھا کہ ایک مقامی ہندوستانی انہیں حکومت کرنے کا طریقہ سکھا رہا تھا۔ لیکن اس کتاب کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ برطانوی پارلیمنٹ کو یہ ماننا پڑا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا طرز حکمرانی ناکام ہو چکا ہے۔ واہ، اور اس کے بعد ہی تبدیلیاں آئیں۔ اسی تجزیے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے ہندوستان کو براہ راست برطانوی تاج کے زیر انتظام لایا گیا اور مقامی لوگوں کو کاؤنسلز میں شامل کرنے کا آغاز ہوا۔ یہ تو ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی تھی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ سر سید صرف کتابیں لکھ کر خاموش نہیں ہوئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ صرف انگریزوں کی غلط فہمیاں دور کرنا کافی نہیں، مسلمانوں کو بھی بدلنا ہوگا۔ اور یہ سب سے مشکل کام تھا۔ جی، اس کے لیے انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس کا مقصد مغربی سائنس کو اردو میں ترجمہ کرنا تھا، اور پھر علی گڑھ کالج بنایا۔ لیکن مجھے یہاں ایک چیز پر حیرت ہو رہی ہے۔ کس چیز پر؟ 1860 کی دہائی میں جب مسلمان ویسے ہی انگریزوں سے نفرت کر رہے تھے، ان کی سائنس اور تعلیم کو اردو میں ترجمہ کرنے کا کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ کیا لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا؟
ارے بالکل نہیں، اور یہی سر سید کی زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا۔ مسلمان اس وقت اپنی پرانی شاندار تاریخ کے سحر میں گم تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا یا مغربی سائنس پڑھنا ان کے مذہب اور ثقافت پر حملہ ہے۔ اور سر سید کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سوچ انہیں ڈبو دے گی۔ جی، انہیں اندازہ تھا کہ اگر مسلمان وقت کے ساتھ نہ بدلے تو وہ معاشی اور سماجی طور پر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اس قوم کو نیند سے جگانے کی کوشش کی تو انہیں سب سے زیادہ مزاحمت اپنی ہی قوم سے ملی۔ اور وہ مزاحمت کتنی شدید تھی اس کا اندازہ ان واقعات سے ہوتا ہے جو ذرائع میں درج ہیں۔ انہیں کرسٹیان یعنی عیسائی کہا گیا۔ جب وہ بنارس میں ایک انگریز مسٹر سماتھیا کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو مسلمانوں نے ان پر کفر کے فتوے لگا دیے اور دھمکیاں بھی ملی انہیں، قتل کی۔ بالکل قتل کی دھمکیاں ملیں۔ کہا گیا کہ شیر علی جس نے لارڈ میو کو قتل کیا تھا اسے تمہارا قتل کرنا چاہیے تھا۔ اور ان سب مخالفتوں کا سر سید پر کتنا گہرا اثر تھا اس کی ایک جھلک نواب محسن الملک کے اس واقعے سے ملتی ہے۔ وہ رات والا واقعہ؟ ہاں، کہ ایک رات 2 بجے انہوں نے دیکھا کہ سر سید برآمدے میں کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں، مجھے ان کی بھلائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ آنسو ان کی اس بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں جو ایک دور اندیش رہنما کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ آنے والے طوفان کو دیکھ رہا ہو لیکن اس کی قوم اس طوفان کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہو۔ لیکن پھر وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو واقعی بہت متنازع ہے۔ مطلب ہم انہیں ایک عظیم مسلح مانتے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق علی گڑھ کالج کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی خاطر سر سید نے 30,000 روپے کی لاٹری نکالی۔ جی ہاں، لاٹری کا واقعہ۔ جب 2 رئیسوں نے آ کر انہیں تانا دیا کہ لاٹری تو ناجائز اور حرام ہے تو سر سید نے کہا کہ جہاں ہم اپنی ذات کے لیے ہزاروں ناجائز کام کرتے ہیں وہاں قوم کی بھلائی کے لیے بھی ایک ناجائز کام صحیح۔ میرا مطلب ہے لاٹری، جوا۔ کیا ایک مذہبی اور سماجی مسئلے کی طرف سے یہ قدم اٹھانا خود ان کے اصولوں کی نفی نہیں ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ان کی ذات کا سب سے نمایاں پہلو ہے جسے ہم عملیت پسندی یا حقیقت پسندی کہتے ہیں، پریگمیٹزم۔ لیکن پھر بھی ایک مسئلہ اور لاٹری؟ دیکھیں، سر سید کوئی روایتی عالم نہیں تھے جو صرف حجرے میں بیٹھ کر نظریاتی بحثیں کریں۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جس کا گھر جل رہا تھا، اور جب گھر جل رہا ہو تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آگ بجھانے والا پانی کس بالٹی میں لایا جا رہا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کالج بنانے کے لیے پیسہ درکار ہے اور قوم کے عمرہ صرف باتوں سے پیسہ نہیں دیں گے۔ یہ لاٹری ان کے لیے ایک لائف جیکٹ کی طرح تھی جو انہوں نے ایک ڈوبتی ہوئی قوم کی طرف پھینکی تھی۔ وہ اخلاقیات کے ان روایتی پیمانوں سے بہت آگے نکل چکے تھے جہاں لوگ صرف تنقید کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور شاندار مثال وہ افواہ ہے جو اس وقت گلی کوچوں میں مشہور تھی۔ عوام میں یہ بات پھیل گئی کہ سر سید نے اپنا سر 10,000 روپے میں انگریزوں کو بیچ دیا ہے اور مرنے کے بعد ان کا سر لندن کے عجائب گھر میں رکھا جائے گا۔ ہاں، یہ بہت مشہور افواہ تھی۔ اور جب سر سید سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ 10,000 تو بہت دور کی بات ہے، اگر مجھے 10 روپے بھی ملیں تو میں اپنا سر بیچ دوں تاکہ وہ پیسہ کالج کی تعمیر پر لگ سکے۔ یہ جواب ان کی متانت کے اندر چھپی ہوئی اس زبردست قوت ارادی کو ظاہر کرتا ہے جو تانوں اور گالیوں سے بالاتر ہو چکی تھی، لیکن اس سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں ایک بہت دلچسپ حصے مزاح بھی تھا۔ بالکل، اور اس کا سب سے خوبصورت ثبوت مرزا غالب کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ موجود ہے۔ 1855 میں جب سر سید نے اکبر بادشاہ کے دور کی مشہور کتاب آئین اکبری کی تصحیح کر کے اسے شائع کیا تو انہوں نے غالب سے درخواست کی کہ وہ اس پر ایک تقریر لکھیں، مطلب ایک ریویو لکھیں۔ اور غالب نے تو بالکل الٹی جواب دے دیا تھا۔ جی ہاں، غالب نے فارسی نظم میں جو جواب دیا وہ سر سید کے لیے ایک اور تہذیبی جھٹکا تھا۔ غالب نے لکھا کہ تم یہ پرانے مردوں کو کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ یہ مردہ پرستی چھوڑو اور جا کر دیکھو کہ انگریز لندن میں کس طرح بھاپ سے چلنے والے جہاز اور ٹیلی گراف کے تار بنا رہے ہیں۔ پرانے بادشاہوں کی کتابوں سے اب قومیں ترقی نہیں کرتی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ سر سید نے غالب کی اس بات کو کیسے لیا ہوگا۔ ابتدائی طور پر سر سید ناراض ضرور ہوئے اور انہوں نے وہ نظم اپنی کتاب میں شامل نہیں کی کیونکہ اس وقت تک سر سید خود روایتی تاریخ کے سحر میں تھے۔ وہ ماضی میں پھنسے ہوئے تھے۔ لیکن غالب کا یہ طنز دراصل وہی پیغام تھا جو سر سید نے بعد میں اپنی پوری زندگی اپنایا۔
یعنی ماضی کی پرستش چھوڑ کر حال اور مستقبل کی سائنس کو اپنانا۔ اور پھر ان دونوں کی دوستی کا وہ لطیفہ، جب غالب مراد آباد میں سر سید کے گھر ٹھہرے اور سر سید نے شرارتاً غالب کی شراب کی بوتل چھپا دی۔ ہاں، وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ غالب نے گھبرا کر پوچھا تو سر سید نے مسکرا کر کہا کہ مجھے اس میں خیانت کی بو آتی ہے۔ اس پر غالب نے فوراً حافظ شیرازی کی ایک مشہور غزل پڑھی کہ یہ جو ممبر و محراب پر وائز جلوے دکھاتے ہیں، تنہائی میں جا کر خود بھی یہی کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر سر سید ہنس پڑے اور دونوں کی رنجش ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ انسانی رشتوں کی نزاکتوں اور زبان کی چاشنی کو کتنا سمجھتے تھے۔ اور جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو سر سید کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ جدید اردو نثر کی بنیاد رکھنا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ اس سے پہلے تو زبان بہت مشکل تھی۔ جی، اس وقت تک اردو میں داستانوں کی طرح بہت مشکل، مقفع اور مسجع زبان استعمال ہوتی تھی۔ سر سید نے محسوس کیا کہ اگر قوم کو سائنس، جغرافی اور تاریخ پڑھانی ہے تو زبان کو سیدھا اور آسان کرنا ہوگا۔ انہوں نے تکلفات کو ختم کیا اور بات کو براہ راست عوام تک پہنچانے کا راستہ اپنایا۔ لیکن پھر ذرائع میں ایک ایسا واقعہ آتا ہے جس نے اردو زبان کو محض رابطے کے ذریعے سے نکال کر ایک بہت بڑے سیاسی ہتھیار میں بدل دیا۔ 1867 کا بنارس کا اردو ہندی تنازع۔ یہ برصغیر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، ہندوؤں کی طرف سے یہ تحریک چلائی گئی کہ سرکاری دفتروں اور عدالتوں سے اردو اور فارسی کو ختم کر کے ہندی کو رائج کیا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بظاہر ایک لسانی مسئلہ تھا، اس نے برصغیر کی سیاست کا رخ کیسے بدل دیا؟ سر سید کو اس سے اتنا بڑا دھچکا کیوں لگا کہ انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا معاشی اور نفسیاتی میکانزم تھا۔ سر سید جانتے تھے کہ برصغیر میں زبان محض بولنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ نوکری اور معاشی بقا کا ذریعہ تھی۔ یعنی سیدھا روزگار سے تعلق تھا۔ جی ہاں، اگر عدالتوں اور دفتروں سے اردو ختم ہو جاتی تو اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک پوری نسل راتوں رات ان پڑھ اور بے روزگار ہو جاتی۔ جب ہندو اکثریت نے ایک ایسی زبان کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جو مسلمانوں کی ثقافت اور روزگار سے جڑی تھی، تو سر سید پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ جمہوری نظام میں اکثریت ہمیشہ اقلیت کو دبا دے گی۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا لمحہ ہوگا۔ بالکل، یہاں سے انہیں احساس ہوا کہ ہندو اور مسلمان اب بطور ایک قوم مل کر نہیں رہ سکتے۔ یہ صرف زبان کی لڑائی نہیں تھی، یہ وجود اور شناخت کی لڑائی تھی۔ اور یہیں پر آ کر ہمارے تاریخی ذرائع بالکل دو مختلف سمتوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ ٹینریف کے مرنے والوں کی تعداد کا تضاد۔ جیسے وہاں 583 اور 852 کا فرق تھا، ویسے ہی سر سید کی شخصیت کے بارے میں تاریخ کے دو بالکل متضاد رخ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے جس پر ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں، ہم سننے والوں کے لیے بالکل واضح کر دیں کہ ہمارے ذرائع میں جو دو بالکل مختلف آراء ہیں، ہم یہاں کسی ایک کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی فریق کی طرفدار نہیں ہیں، صرف جو مواد ذرائع میں موجود ہے اسے منو ان بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، غیر جانبدارانہ تجزیہ ضروری ہے۔ تو ایک طرف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سر سید ایک نجات دہندہ تھے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم اور وفاداری کی حکمت عملی اپنا کر مسلمانوں کو معاشی تباہی سے بچایا، اور کانگریس کی سیاست سے دور رہنے کا جو مشورہ دیا، اسی نے آخرکار پاکستان کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس کے برعکس بھی تو ایک نظریہ ہے نا؟ جی بالکل، اس کے بالکل برعکس ہمارے ہی ذرائع میں ایک کڑی تنقید موجود ہے۔ وہ یہ کہ سر سید نے برطانوی حکومت کے ایجنڈے پر کام کیا۔ اس تنقید کے مطابق انگریزوں کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ان کی اصل جڑوں یعنی عربی اور فارسی سے کاٹ دیا جائے، یعنی انہیں ان کے ماضی سے الگ کر دیا جائے۔ ہاں، ناقدین کہتے ہیں کہ سر سید نے اردو کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے 1000 سالہ علمی ورثے سے دور کر دیا تاکہ وہ کبھی انگریزوں کے خلاف منظم بغاوت نہ کر سکیں اور صرف پڑھے لکھے کلرک بن کر رہ جائیں۔ یہ اتنا بڑا تضاد ہے، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ایک ہی شخص بوقت ایک قوم کا نجات دہندہ اور اس کے ثقافتی ورثے کو ختم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ تاریخ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ناقدین اپنی جگہ درست حوالہ دیتے ہیں کہ عربی اور فارسی سے کٹنے کی وجہ سے مسلمانوں کا علمی انحطاط ہوا،
لیکن حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر سر سید اس وقت انگریزی تعلیم اور جدیدیت کی طرف نہ لے جاتے تو آج شاید مسلمانوں کا معاشی اور سیاسی وجود ہی باقی نہ ہوتا۔ دونوں طرف وزن ہے۔ بالکل۔ 1867 کے لسانی تنازع سے لے کر 1886 میں ان کی قائم کردہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تک یہ تمام فیصلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ثقافت، زبان اور سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ادبی فیصلہ، ایک سیاسی تحریک اور پھر ایک نئے ملک کی بنیاد بن گیا۔ اور اسی طرح ہماری آج کی اس بحث کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے 27 مارچ کے دن کا آغاز زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے اور ٹینرائف کے ایئرپورٹ پر جہازوں کے ٹکرانے سے کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے برصغیر کی تاریخ میں نظریات اور ثقافتوں کا تصادم ہوا۔ ایک بہت ہی طویل اور کٹھن سفر تھا۔ واقعی ہم نے سر سید احمد خان کی زندگی کے اس سفر کو دیکھا جو بادشاہ اکبر شاہ کے دربار سے شروع ہو کر گالیوں، فتووں اور بے پناہ مخالفتوں کے باوجود ایک ایسی تحریک پر ختم ہوا جس نے برصغیر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، اور یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو جذبات اور پرانی یادوں میں جینے سے قومیں نہیں بچتیں۔ بقا کے لیے عملیت پسندی اور وہ کڑوے فیصلے درکار ہوتے ہیں جو شاید آپ کے اپنے وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ نہ آئے۔ آج ہم نے تاریخ کی دھند میں چھپے بہت سے پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جو شاید لوگوں کو تاریخ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ میں سننے کے لیے بے چین ہوں۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ سر سید نے اپنی جان پر کھیل کر اسباب بغاوت ہند کی 500 کاپیاں چھپوائیں اور انہیں برٹن بھیج دیا، لیکن ذرا ایک بار پھر اسی منظر کا تصور کیجئے۔ رات کا وقت ہے، دوست زاروں قطار رو رہا ہے کہ خدا را ان کتابوں کو آگ لگا دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ ذرا سوچئے اگر اس رات محض چند لمحوں کے لیے سر سید احمد خان خوف کا شکار ہو جاتے، اگر وہ اپنے دوست کے آنسوؤں سے پگھل کر وہ تمام کتابیں اٹھاتے اور چولہے کی آگ کی نظر کر دیتے تو کیا ہوتا؟ سب کچھ بدل جاتا۔ برطانوی حکومت کبھی اپنا طرز عمل نہ بدلتی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت چلتی رہتی، علی گڑھ تحریک شاید کبھی شروع ہی نہ ہوتی، دو قومی نظریے کا بیج نہ بویا جاتا، اور شاید آج ہمارا جغرافیہ اور ہماری سیاسی پہچان وہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی اس رات ان چند کتابوں کی راکھ ایک پوری قوم کے مستقبل کو راکھ کر سکتی تھی؟ کیا تاریخ کی ڈور اتنی ہی کچی ہوتی ہے کہ کسی ایک انسان کا ایک رات کا فیصلہ صدیوں کا رخ موڑ دے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ تو یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ زندگی کا سفر جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔